नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब नाजरीन खैरियत से होंगे और उस पाक रब्बे जलील की रहमत के साए तले होंगे। आप तमाम दोस्तों को आपके पसंदीदा चैनल इस्लामिक टीचिंग में खुशामदीद कहती हूँ और साथ साथ इस्लामिक टीचिंग के तमाम मुअज़्ज़िज़ नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में दुरूद शरीफ के पढ़ने को ज़्यादा से ज़्यादा मामूलात बनाएं, अपनी मामूलात में शामिल करें, बरक़ात हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लामिक टीचिंग की जानिब से एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा अपने तमाम व्यूअर्स और सुनने वालों के लिए जो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दे। और ये वजीफ़ा तहज्जुद की नमाज के बाद किया जाना है। आपकी ज़िंदगी की कोई जायज़ ख्वाहिश, ऐसी जायज़ ख्वाहिश जो आपके दिल में सदियों से मौजूद है लेकिन पूरी नहीं होती, बहुत ही तेज़ असरात रखने वाला, फिलफोर उस काम को इंजाम देने वाला ये वजीफ़ा तहज्जुद का वजीफ़ा जो आप तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ेंगे। ये वजीफ़ा मदद करता है तहज्जुद में मांगी गई दुआ को कबूल होने में, बहुत ही आसानी फराहम करता है। इस वजीफ़े के पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप अगर ये नियत करते हैं कि आप तहज्जुद में रोज़ाना आसानी से उठ पाएँ, तो आपकी ये नियत करने के बाद, ये वजीफ़ा करने के बाद आप तहज्जुद में आपके लिए उठना आसान हो जाएगा और आप आसानी से उठ सकेंगे। इस तरह आपकी कोई भी हाजत है, चाहे वो शादी के बारे में है, चाहे वो औलाद के बारे में है, चाहे वो ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ है वो दूर होने के बारे में है, ख्वाह वो किसी बीमारी के बारे में है, वो बीमारी जो बहुत अरसे से मौजूद है, डॉक्टर से इलाज कराने के बाद आप मायूस हो चुके हैं और आप बहुत परेशान हैं मगर वो बीमारी शफ़ायाबी की तरफ नहीं गई, तो इस वजीफ़े को आप करेंगे। उससे पहले आप अपना मकसद अपने जहन में रखेंगे, फिर आप तहज्जुद की नमाज के वक़्त यानी कि वो नवाफिल अदा करेंगे और उसके बाद आप ये वजीफ़ा मुकम्मल करेंगे और फिर अल्लाह ताला के हुज़ूर इंतहाई आजिज़ी से जब आप दुआ करेंगे तो यकीन जानिए कि बीमारी में शफ़ायाबी 100% होगी। वजीफ़ा बताने से पहले कुछ बातें आपको बताई जाती हैं, कुछ फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, उनको आपको क्यों सुनना चाहिए है और वो वजीफ़े पे क्या असरात डालते हैं, इस पर बात करूँगी। याद रखिएगा कि जिस तरह कोई ज़मीन मौजूद है, कोई भी ज़मीन है, आप उस पे कोई फ़सल उगाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता बिना ज़मीन तैयार किए आप वहाँ बीज डालना शुरू कर दें और लहलाती हुई फसलें देखें। यकीनन पहले आपको ज़मीन तैयार करनी पड़ती है, उसके बाद एक तरीक़ेकार के मुताबिक आप बीज बोते हैं तो ही वहाँ से आप कोई फल के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो याद रखिएगा कि वजीफ़ा जो भी आप कोई अमल करते हैं उससे पहले ये जो ख्वास आपको बताए जाते हैं ये आपकी दिल की ज़मीन को तैयार करने के लिए होते हैं, इसलिए इनको आप पूरे दिलो जान से सुना करें, उसके बाद ही आप वजीफ़े के पूरे नताइज हासिल कर सकते हैं। ज़िंदगी ख्वाहिशात का घर है, इंसान जब मांगता है तो वो सब मांगता है जो उसके दिल में था मगर पास भी था ही नहीं, दिल में मौजूद था, पास उसके नहीं था। आज की बात कि लोगों से कभी ना मांगिएगा, मांगना है तो अपने रब से मांगिए, जिस रब करीम ने हमें पैदा किया और वही कादिर मुतलक है, हमें अता करता है। कभी भी किसी बंदे के आगे हाथ ना फैलाइएगा, उस रब करीम ज़ात से मांगिए और फिर कभी किसी बंदे से कुछ ना मांगिए। वो ज़ात जो हर बंदे को अता करती है और अता तो ज़रूर करती है मगर अच्छे यानी कि किसी अच्छे का वक्त आने पर।
جب اس کے لیے اچھا سمجھتی ہے، اور جب اس کی تقدیر میں قسمت میں ہوتا ہے تو اسے ضرور ملتا ہے، مگر یہ کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعائیں تو تقدیر بھی بدل دیتی ہیں، تو دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ اسی رب کریم کے آگے دعائیں کریں، کسی باطل راستے کو اختیار کرنے سے بچیں، دعاؤں پر زور دیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے، کیونکہ جب بھی رب تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں تو اس کریم ذات کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ نیک کام کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں، اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے۔ وہ کون سے کام ہوں گے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت معنی زیادہ اور قریب مکمل کر دیں گے؟ تفسیر جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی میں آنے والے تمام تر مشکلات کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں سب تک پھیلانے کا ذریعہ بننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ساتھ لائک اور زیادہ سے زیادہ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بروقت بآسانی پہنچ سکے۔ کرنے کے ساتھ ساتھ دن رات اللہ تعالیٰ کا آپ کو ذکر کرنا ہوگا، دن رات اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہوگا، اور رات کو اٹھ اٹھ کر تہجد میں ایسی عبادت کرنی ہوگی کہ جس سے رب تعالیٰ خوش ہو جائے۔ تہجد کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ جو بندہ کرتا ہے وہ اپنے رب کا محبوب ہو جاتا ہے، اپنے رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اور جو وظیفہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بھی تہجد کے وقت کا وظیفہ ہے، کیونکہ اس وقت مانگی گئی دعا کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں فرماتے۔ یاد رکھیے گا، اسلامک ٹیچنگ آپ کو جتنے بھی وظائف بتاتا ہے اس کی اجازت عام ہے، آپ کو اس کے لیے کوئی خاص اجازت لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر نماز کی پابندی کا آپ نے خصوصاً خیال رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہر جائز حاجت کے لیے آپ کر سکتے ہیں، جو بھی ہے، کوئی بھی بندہ ہے وہ اب یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ وظیفہ کرنے کی اجازت ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ خود کو دین کا تابع کرنے کی کوشش کو جاری رکھے۔ دین کے تابع سے میری کیا مراد ہے کہ وہ فرائض جو دین نے آپ کو، یعنی کہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، تو یہ فرائض جو خصوصاً نماز کے 5 وقت کی پابندی کا خیال کرے۔ یاد رکھیے گا، نماز کی پابندی کے بغیر اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ چونکہ یہ وظیفہ بہت تیز ہے اور بہت ہی جلالی اور اس کی یہ صفات بے شک کے موجود ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور یہ ضرور آپ کی پوری ہوں گی، مگر تبھی جب آپ 5 وقت کی نماز کا خیال رکھتے ہوئے، اچھے اعمال اختیار کرتے ہوئے جائز مقصد کے لیے وظیفہ کریں گے۔ اگر کسی بھی گناہ کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ وظیفہ الٹا پڑ جائے گا۔ سے پہلے سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 کا یہ حصہ پڑھ لیجئے۔ ان اللہ لقوی عزیز، ان اللہ لقوی عزیز۔ اب وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ نماز تہجد کے نوافل آپ نے ادا کر لینے ہیں، پھر وہیں جانماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ واضح طور پہ بتاتی چلوں کہ پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر سورۃ الحج کی آیت جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، ان اللہ لقوی عزیز، یہ آپ نے یہ جو آیت ہے یہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ، یہ آپ نے 33 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ جو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ اور تہجد کا وقت تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ پہلے عرش پر موجود ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو نے جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھے دینے کے لیے موجود ہوں۔ تو اس وظیفے کے ساتھ آپ کی دعا میں اور انشاءاللہ تعالیٰ پختگی آ جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ کسی بھی حاجت کے لیے دعا مانگیں گے ضرور قبول ہوگی۔ کوئی جائز محبت پانا چاہتے ہیں مگر جائز گناہ کے لیے یہ عمل کریں گے تو کبھی پورا نہیں ہوگا، الٹا پڑے گا، اس کا آپ نقصان ہی اٹھائیں گے۔ لیکن اگر کوئی جائز بات ہے، جائز محبت پانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ، اس کے اثرات اتنے تیز ہیں کہ آپ خود بھی دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔
تہجد کے وقت کا یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اور تہجد کے وقت آپ اٹھنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ دعا مانگنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آئندہ اٹھنے میں آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ بیماری ہے، اولاد کا کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ اس وظیفے کو کیجئے پورے یقین کے ساتھ۔ ربیع الاول کے بابرکت دنوں میں وہ برکتیں بھی ساتھ مل کر آپ کی دعا کی قبولیت میں مدد کریں۔ ربیع الاول میں مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے ہیں، ان وقت کو ضائع مت کیجیے۔ اسلامک ٹیچنگ آپ کے ساتھ ساتھ ہے کہ آپ ربیع الاول کے بابرکت مہینوں میں اگر کسی تکلیف میں ہیں تو اس سے نجات پائیں۔ اگر کوئی ایسی خواہش ہے جو عرصوں آپ کے دل میں دبی ہے تو اس کو پوری کرنے کا یہ وقت ہے۔ یہ آواز آپ لوگوں تک بھی پہنچائیں، وہ لوگ جو ان وظائف کو کر کے ان مشکلوں سے نکل سکتے ہیں، ان کا حصہ بن کر آپ بھی نیکی کے اس کام میں شامل ہوں۔ اس کے لیے آپ لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچنگ پہ نئے اور آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے ابھی ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی آئندہ نیا وظیفہ میں لے کر آؤں وہ فوراً آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچ سکے۔ تو تہجد کے وقت کا یہ وظیفہ، یہ آیت آپ پڑھ لیجئے، آپ کی ہر جائز خواہشات اور ہر وہ کام جو عرصوں سے رکا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منٹوں میں پورا ہو جائے گا۔ تہجد کی جو نماز ہے، اس کے پڑھنے کی جو لوگ خواہش رکھتے ہیں اور کافی عرصے سے خواہش تو رکھتے ہیں مگر اٹھ نہیں پاتے کہ ان کی آنکھ ہی نہیں کھلتی، اس نیت کو کیجئے، کسی سے کہہ دیجئے، یا آپ جب رات کو سوئیں تو تیز الارم لگائیں اور موبائل کو اپنے سے دور رکھیں، یعنی کہ اپنے قریب بستر پر ہی نہ رکھ کر سوئیں، کچھ فاصلے پر رکھیں۔ اس کے بعد جب آپ ایک بار اٹھ جائیں تو اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئندہ اٹھنے میں آپ کی مدد کرے گا، آسانی سے آپ تہجد کے لیے ضرور اٹھ پائیں۔ اگر کوئی میاں بیوی ہیں جو اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، ان کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی، کوئی ناراضگی ہے، یعنی کہ بیوی کے بارے میں تو شوہر کر سکتا ہے، اور اگر شوہر کے بارے میں تو وہ بیوی بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس برکت کی وظیفے کی اثر سے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کی ناچاکی کو دور فرما دیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ آپ لوگوں پر بنائے رکھیں، اور وہ تمام بہنیں جو ہمیں دعاؤں کا کہتی ہیں ان کے لیے ہم اجتماعی دعا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ نام لے کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا گو ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم دین حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائیں، ہر مشکل کو ان پر آسان کر دے۔ تو رب جلیل ذات ان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے۔ جس مشکل میں آپ ہیں، جس بیماری میں آپ ہیں، اگر بے سکونی میں آپ ہیں، کسی ذہنی ٹینشن میں آپ ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت، سکون، شفا یابی اور دعاؤں کی، آپ کی تمام دعاؤں کی قبولیت والا ہو۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہر مشکل گھڑی سے نکلنے کی سبیل بن جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔